अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक मर्तबा फिर खुदी फाउंडेशन के बैनर के साथ टॉकिंग मेंटल हेल्थ की एक और एपिसोड में बहुत बहुत खुश आमदीद। इस मर्तबा आपका गेस्ट के जिनसे बातचीत मेरी काफ़ी अरसे से हो रही थी, मगर कुछ हमारे टाइमिंग नहीं सेट हो रहे थे, कुछ प्लानिंग नहीं सही हो रही थी। मगर इस हफ्ते कुछ इस तरह हुआ कि जो कहते हैं कि जिस तरह सारे सैयारे एक ही लाइन में थे, जून में 5 सैयारे, और आप उनको एक ही व्यू में देख सकते थे आसमान पर, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई हमारे साथ कि सारी वो जो चेक बॉक्सेस थे उस लिस्ट पर पढ़ते गए और हमारा ये प्लान सही बैठ गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं और डॉक्टर अमामा अहमद को मदऊ किया जाए और उनसे बातचीत की जाए इस एक और एपिसोड में जो कि हम करते हैं टॉकिंग मेंटल हेल्थ के नाम से खुदी फाउंडेशन के लिए। बहुत बहुत खुश आमदीद डॉक्टर अमामा अहमद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, करम अल्लाह ताला। ऑलराइट, सो थैंक यू अगेन, आपने टाइम निकाला। और इस हफ्ते जो एक टॉपिक मेरे जहन में आया वो रेलेवेंट पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कि जब मैं कुछ गूगल कर रहा था, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रहा था, उस पे जो 2019 के फिगर्स थे वो मेरे पास जो मैंने देखे गूगल पर, वो ये थे कि पाकिस्तान में डिप्रेशन, जो रिपोर्टेड डिप्रेशन है, वो लगभग है कोई 12 से 18% के दरमियान, जो कि पूरी दुनिया में जो रिपोर्टेड डिप्रेशन के केसेस हैं उससे आराम से कोई 5 से 8% ज़्यादा है। कुछ ममालिक में इससे ज़्यादा होगा, कुछ ममालिक में कम होगा, मगर आप जब एक एवरेज लेते हैं, एक औसत नंबर लेते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का जो ये डिप्रेशन की परसेंटेज है ये कदरे ज़्यादा है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, और इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमामा अहमद। बेशतर इससे कि हम अपने टॉपिक पे जाएं, अमामा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको मालूम हो जाए कि डॉक्टर अमामा अहमद कौन है, क्या करती हैं, किस फील्ड में काम करती हैं, और फिर हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे जाने। बेसिकली मैं मुल्तान में होती हूँ, बट आई बीन मतलब मेरी जहाँ की डिग्री है वो लंदन की है। सो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। एंड उसके अलावा जो मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, मैं सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करती हूँ। एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ वेलकम एट माई प्लेस, इतना का कोई मसला नहीं है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है जहाँ तक बात रही डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन वाकई ही बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और मेनली देखा जाए तो पाकिस्तान में ही क्यों बढ़ रहा है। डिप्रेशन तो एक प्रॉब्लम है, हर जगह बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाकई पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी रीज़न शायद ये है कि पाकिस्तान में हम लोग जो देसी फैमिली से या ब्राउन फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन पावर बहुत ज़्यादा, लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोग जो है ना गिव नहीं करते, हम लोग देते कम हैं, और हम लोग जो है ना एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम हर बात को बहुत डेप्थ में जाकर फील करते हैं, और इसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब बेसिकली ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता होता कि डिप्रेशन क्या चीज़ है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि एक दिन की ओवर थिंकिंग से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया और उन्होंने 3 दिन सोच लिया, तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल से बात शुरू की, बहुत ही रेलेवेंट सवाल से, बुनियादी सवाल से, कि डिप्रेशन है क्या, और इसी से ओपन करते हैं कि हमें ज़रा थोड़ा सा एजुकेट करें एक सादा ज़ुबान में कि डिप्रेशन कहते किस चीज़ को हैं। जो कि 3 दिन मेरा मूड ख़राब रहा, पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच हार गई और मैं बहुत ही सख्त मूड में रहा, खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, यार बहुत सख्त किस्म का डिप्रेशन है यार। तो ज़रा हमारे दोस्तों को बताइएगा कि जो मेडिकली डिप्रेशन है क्या, हाउ इज इट डिफाइंड, और फिर हम उस पर आगे बातचीत करते हैं। ओके, परफेक्ट। डिप्रेशन इज नॉट समथिंग दैट किसी ने कुछ कह दिया तो आप डिप्रेशन में चले गए, ये डिप्रेशन नहीं है, ये नॉर्मल रियलिटी है और ये हर जगह चलता है। डिप्रेशन इज समथिंग कि आप बहुत अरसा एक उसी स्टेट में रहो, ठीक है, आप एक स्टेट में पॉज हो जाओ और आप उस स्टेट से ना बढ़ो,
یا تو وہ کسی ٹرامیٹک ایونٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا ٹرامیٹک ایونٹ آ جائے، یا کچھ ایسے ٹاکسک ریلیشن شپس ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کچھ ایسا دے جاتے ہیں جو آپ بھول نہیں پاتے، اور اس کی وجہ سے آپ ایک سرٹن فیز میں چلے جاتے ہو جہاں پہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا، آپ فزیکلی وہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہو لیکن آپ مینٹلی ایبسنٹ ہوتے ہو. اور ایسا ایک دن نہیں ہوتا، ایسا روز ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اس میں بھی 2 اسٹیٹس ہوتی ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈپریسو فیز میں ہیں، اور کچھ لوگ ایکچولی ہوتے ہیں. تو جو ایکچوئل ڈپریسو فیز ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سرٹنلی پرماننٹلی اسی فیز میں چلے جاتے ہو. آپ مینٹلی ایبسنٹ ہوتے ہو لیکن فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہو. آپ اپنا موڈ اچھا کرنا چاہ رہے ہو لیکن آپ کا موڈ اچھا نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہر روز ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے نہیں ہو رہا. اگر آپ 1 دن میں صحیح ہو جاتے ہو، 2 دن میں صحیح ہو جاتے ہو، نارمل ہو جاتے ہو، سو دیٹ از ناٹ کالڈ ڈپریشن. ڈپریشن از سم تھنگ وچ اسٹیز ان یور لائف، کیونکہ جب تک آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرو گے، آپ کی انر اسٹرینتھ اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرے گی، وہ نہیں جاتا. اور اس پہ ایک چیز لیٹس سے اگر میں میری جو کام ہے اس نوعیت کا ہے، کیونکہ یہاں ادھر تو میں نے کافی دیکھا ہے یو ایس میں کہ کافی زیادہ پروفیشنل بھی کہتے ہیں کہ جی آئی ایم سینگ اے تھراپسٹ فار دس ریزن فار دیٹ ریزن، اس وجہ سے یا اس وجہ سے، یا اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے، یا اپنی تھوڑی ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنے کے لیے، یا اگر میں سیلز میں ہوں تو اپنی موٹیویشن لیول کو صحیح کرنے کے لیے. اب اس پہ اگر میں دیکھ رہا ہوں، ایک پروفیشنل سے بات کر رہا ہوں، اور میں اپنے دوست کو بولتا ہوں یار مجھے جو ہے میرے تھراپسٹ نے بولا ہے کہ عمیر خان تم جو ہو آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو. اب اس سے مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں ابھی ڈپریشن مجھے نہیں ہے، مگر میں کس اسٹیٹ میں ہوں؟ کیا میں ڈپریشن میں ہوں، میں نہیں ہوں، اور یا میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اوکے، اس کو اینالائز کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ روز چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب ہم فیل کرتے ہیں نا تو وہ نارمل ہوتا ہے. ہم لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ چھوٹی باتیں، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں یار میری فرینڈ نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں اسے ڈپریشن میں چلی گئی. خدا رہا ان چیزوں سے ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، وہ آپ کی زندگی کی ریالٹی ہے، اور آپ کو اس ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے. آپ کے پیرنٹس نے کچھ کہہ دیا، آپ ڈپریشن میں چلے گئے، وائی؟ دے ہیو دا رائٹ ٹو ٹیل یو. ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو سمجھائیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں اتنا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے واقعی ہی ڈپریشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی بہت سے ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں، لائک یہ ایسا ہے کہ آپ کی فیملی میں کسی بہت قریبی کی، آپ کے بہت قریبی کوئی آپ کو چھوڑ جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایک ایگزامپل دے رہی. تو ایسی چیزوں سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کا کچھ بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن دیتی ہیں. لیکن ایسی چیزوں سے ڈپریس ہونا کہ آج پاکستان انڈیا میچ ہار گیا اینڈ آئی واز سپورٹنگ دی ٹیم، تو جس ٹیم کو میں سپورٹ کر رہی تھی وہ ٹیم میچ ہار گئی اینڈ آئی ایم ان دی ڈپریشن ناؤ، تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا ایگزامس دیے تھے اس میں میں فیل ہو گئی اور مجھے اس سے ڈپریشن ہو رہا ہے. وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ جو فیلئر ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں لے کے جانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اسے بوسٹ اپ کرو. تو بیسیکلی ہمیں ڈپریشن فیلئرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور فیلئرس ہمیں ڈپریشن دینے کے لیے نہیں ہوتے. تو the thing we have to do here is we have to accept the realities، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعی ڈپریشن میں ہیں یا یہ ہماری موڈ سوئنگز ہیں یا یہ سچویشن کی ڈیمانڈ ہے. اگر میں غصہ ہو رہا ہوں یا میں اداس ہو رہا ہوں تو کبھی کبھی وہ سچویشن کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، وہ ڈپریشن نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی ہم خود اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے، اور صرف ڈپریشن میں نہیں، کافی جب آپ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، جب آپ سائیکالوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ سے مدد لینے کی بات کرتے ہیں، تو یہ خاصہ ہے ہم دیسیوں کا اور ہم پاکستانیوں کا، ہم کہیں بھی ہوں، کہ ہم اتنا کیجولی کیوں لیتے ہیں اس چیز کو کہ مجھے اگر ضرورت ہے مدد کی، مجھے اگر ایک پروفیشنل کی ضرورت ہے کہ وہ میری مدد کریں، یا اگر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس سمت میں جا رہا ہوں کہ جہاں پر مجھے مدد کی ضرورت پڑے گی، ہم کیوں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ایز اے قوم، ہم پاکستانی؟ کیونکہ میں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی دیکھا ہے پاکستانیوں کو، کافی پڑھے لکھے، کافی پروفیشنل، بہت سکسیسفل پاکستانیوں کو، بہت اچھی فیملیز کو، کہ جو اس چیز کو بہت ہی ایک بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار ڈپریشن پہ بات نہیں کرنی ہے، مینٹل ہیلتھ کی بات نہیں کرنی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے ریسورسز بھی ہیں، ان کے سامنے اویئرنیس بھی ہے، وہ خود ایسے سسٹمز میں رہ رہے ہیں، ایکسیس کی کوئی کمی نہیں ہے.
تو کیوں ایز اے قوم ہم اس چیز سے بھاگتے ہیں, اس ایکنالجمنٹ سے, اس کو ماننے سے کہ ہاں یہ مسئلہ واقعی میں موجود ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. That was a wonderful question from my side. From your side, that was a really wonderful question. کیونکہ یہ واقعی ہی مینلی ایسا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن اس کی صرف 2-3 ہی کامن ریزنز ہیں, اور اس کی سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ سب سے بڑی ریزن ہم لوگ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم سب ہیومنس, ہم لوگ اپنی برائٹ سائڈ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن ہم سب سے پہلے خود ہی اپنی ڈارک سائڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر میں کہوں گی کہ یہ اچھی عادتیں ہیں نا میرے اندر, تو میں ان کو 100 دفعہ آن کروں گی, لیکن اگر میں یہ سوچوں گی کہ یہ میری بری عادت ہے نا, تو میں ہمیشہ اس کے لیے دوسروں کو بلیم کروں گی. مجھے غصہ زیادہ آتا ہے, میرے پیرنٹس لڑتے تھے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, میں ایگزامس میں فیل ہو گئی کیونکہ میری دوستوں نے مجھے ڈسٹریکٹ کر دیا, ٹھیک ہے, میں ڈپریشن میں ہوں کیونکہ میرے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے. تو ہم لوگ سب سے پہلے یہ ریالٹی خود ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے. دا فرسٹ تھنگ, جب ہم خود ریالٹی ایکسیپٹ کریں گے تو کوئی تنگ نہیں کرے گا. دوسری چیز, ہم لوگ ہیسیٹیٹ کیوں کرتے ہیں, ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ بس ہمیں زندہ مار دیتی ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں, ہم یہاں سے لے کر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس چلے گئے نا, تو بس واپسی کا تو پورا سفر ہمیں لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ تم پاگل ہو گئے ہو, تم نے کسی پاگلوں کے ڈاکٹر کو وزٹ کیا ہے, اور جو ہے نا بس تمہارے ساتھ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا, تم پوری زندگی میڈیسن پہ آ جاؤ گے. تو لوگ بہت زیادہ غلط گائڈ کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر کو کبھی وزٹ بھی نہیں کیا ہوتا, وہ بھی آپ کو غلط گائڈ کرتے ہیں. تو دوسروں کے بلیک اینڈ وائٹ مشورے سے جو ہے نا, آپ دوسروں کے غلط مشوروں سے آپ کی لائف بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے, اور آپ ہر کسی سے مشورہ لینے سے باز نہیں آتے. ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو, اوکے, ٹاکنگ جنرلی. تو اس سے یہ ہوتا ہے, یہ 2 مین ریزنز ہو گئے. سب سے پہلے ہم خود اپنی ریالٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور دوسری بات, اگر ہم ایکسیپٹ کر ہی لیں تو لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتے, اور ہماری انر اسٹرینتھ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم لوگوں کے خلاف جا کے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے یا اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے فائٹ کریں. ہم ہر قدم پہ کرٹیسزم سے ڈرتے ہیں کہ ماما کیا کہہ دیں گی, بھائی کیا کہہ دیں گے, دوست کیا کہہ دیں گے, وہ لوگ سمجھیں گے میں اچھی اسٹیٹ میں نہیں ہوں, میری مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے. تو پل پل پہ ہمیں وہ بار بار یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے, حالانکہ لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہم نے تو بولا تھا کہ کر لو, لیکن تم نے ہماری بات نہیں سنی. بالکل. اور اس سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ابھی میری ایک کام پر ایک کالیگ, انہوں نے ان کے آٹو جو آفس رسپانس ہوتا ہے, آؤٹ آف آفس رسپانس لگایا کہ میں 1 مہینے کی بریک لے رہی ہوں کام سے, کیونکہ میں ٹائم گزارنا چاہتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, اور میں 1 مہینے کے سبیٹیکل پہ جا رہی ہوں, لمبی بریک پہ جا رہی ہوں. اس دوران میں کوئی بھی ای میل کا جواب نہیں دے سکوں گی, میرے پاس فون کی ایکسیس بہت کم ہوگی, شاید میں سفر کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں, مگر میں اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک موجود نہیں ہوں. تو یہ ایک چیز پرابیبلی جو ہے ان خاتون نے کی اوور دا کورس آف ٹائم. انہوں نے سوچا کہ ہاں یہ چیز کی مجھے ضرورت ہے, اور یہ کام جو ہے میں نے کرنا ہے. ایک دم سے میرے ذہن میں آیا تھا آپ کی بات سن کر کہ ہم کیوں نہیں اکنالج کرتے اور اس چیز کو مانتے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے, یا اس سچویشن سے نکلنے کی ضرورت ہے, ایک قدم پیچھے کر کے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کی ضرورت ہے. اچھا, جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں, اور اس پہ کیوں یہ اتنا خطرناک ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے ڈپریشن, کیونکہ میں نے جتنے لوگوں سے سنا ہے, ایون موویز میں دیکھا یا ڈراماز میں دیکھا, تھوڑی بہت جو میں نے خود ریڈنگ کی یا ریسرچ کی, کہ ڈپریشن کو اگر ٹریٹ نہ کیا جائے, اس کے بارے میں اگر بات نہ کی جائے, یا اس کی طرف سلپ ہوتے ہوئے لوگوں کی اگر صحیح طرح سے مدد نہ کی جائے, تو یہ کافی سیریس ایک سچویشن بن سکتی ہے. کیوں یہ اتنی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے پوٹینشلی؟ Okay, that's also a very good question. میرا لاسٹ ویک جو ایک مینٹل ہاسپٹل میں وزٹ ہوا تھا. I visited a mental hospital, اور وہاں پہ میں نے انالیسس کیا لوگوں کا, کہ وہاں پہ لوگوں کا کیا انالیسس, مطلب لوگ کس طرح بہیو کرتے ہیں. بے تحاشا لوگوں سے ملی, میں بہت سارے لوگوں سے ملی. اب وہاں پہ مجھے نظر آیا کہ جو مین ڈپریسو اسٹیٹ تھا, وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے, جب میں نے ان سے ان کا حال پوچھا, مطلب مجھے وہ دیکھ کے لگ رہے تھے کہ شاید یہ یہاں پہ جاب کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اتنے اچھے, مطلب ویل ڈریس تھے اور دیکھنے میں اچھے لگ رہے تھے. کہیں سے ان کو دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈپریسو ایپیسوڈز میں گم ہوں گے. سو وین آئی ٹاک ٹو دیم, دے ور میلز اینڈ فیمیلز آلسو. تو انہوں نے مجھے ایسے جواب دیا, میں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہا جی آپ یہاں جاب کرتی ہیں, کیسی ہیں؟ تو شی واز لائک
मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए. मैंने कहा आई वाज स्टक. मैंने कहा यार मैंने तो ये सवाल नहीं पूछा इनसे, तो इन्होंने ये जवाब क्यों दिया. मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आप कैसी हैं, और वो मुझे जवाब दे रही है मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए और वो अगले हफ्ते मुझे लेने आएंगे. मैंने कहा कि आपके हस्बैंड क्यों छोड़ गए आपको. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपनी सास के साथ गलत किया, आई अब्यूज्ड हर, और इसलिए वो मुझे छोड़ गए. लेकिन वो उन्होंने बहुत सही किया, उनको मुझे छोड़ना चाहिए था. तो मुझे उनकी एक बात से समझ आ गया कि दिस इज व्हाट डिप्रेशन इज. कि सामने वाला बंदा आपसे कुछ और क्वेश्चन कर रहा है और आप जानबूझ के वो नहीं कर रहे, आप ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में चले गए हो कि वो ट्रॉमेटिक इवेंट जो है उसने उसके ऊपर इतना ज्यादा असर डाला कि उसको और कुछ नहीं समझ आ रहा, और वो जानबूझ के ये सब नहीं करी. अपनी मर्जी से कोई मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाता. तो उसको आज भी ये उम्मीद है कि उसका हस्बैंड उसे लेने आएगा, लेकिन उससे एक गलती हुई तो क्या ना उस बंदे ने एक्सेप्ट किया उसको, और ना उसको जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी दी, और उसको छोड़ के चला गया. तो दिस इज व्हाट डिप्रेशन इज. यही समझाना चाह रही हूँ. जहाँ आप बोलना चाह रहे होते हो, आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो लेकिन मेंटली एब्सेंट होते हो. दूसरी बात आपने जो अपनी मेट की है जिसकी भी शेयर की, ये मसला अक्सर मेरे साथ भी होता है. पहले मैं जरा डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. आई वाज आल्सो इन द सेम स्टेट. लेकिन आज मैं उस टाइम पे हूँ कि जब मुझे लगता है कि आई नीड अ ब्रेक, तो मैं सिंपली एक स्टेटस लगा के अपना सारा कुछ ऑफ कर देती हूँ कि जब मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ तो ये मेरा राइट बनता है कि मुझे टाइम चाहिए, चाहे वो एक दिन हो, एक घंटा हो. और आज मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगी ना, तो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा. आजकल कोई किसी का नहीं बनता, चाहे वो सगे बहन भाई ही क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं करता. कोई मेरी ये परवाह नहीं करेगा कि यार ये डॉक्टर है, ये साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ये इतने सेशंस लेती है तो ये एग्जॉस्ट हो जाती है, शी नीड्स टाइम, तो इसको तंग नहीं करते. आई स्वेयर नो वन इज गोना हेल्प मी आउट. सो दैट्स व्हाई जो मुझे करना है मुझे खुद करना है. अब मुझे ये देखना है कि मैं कितनी जल्दी उस सिचुएशन से निकल सकती हूँ. तो इट्स ऑल अगेन अबाउट एक्सेप्टेंस पावर. आपका जो ब्रेन होता है ना, आपका जो माइंडसेट, ये इसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है. आप जैसे सोचते हैं आपकी जिंदगी वैसी बनती चली जाती है. ये एक इतनी सी बात है जो जिंदगी को आसान बना देती है, लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आती. हम नेगेटिव सोचेंगे, हम नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे. हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे. वेरी पर्टिनेंट पॉइंट. बहुत ही जो आपने एक पॉइंट रेज किया इधर कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं. अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में स्लिप होती जा रही हैं कि जहाँ पे रिजल्ट हो सकता है कि डिप्रेसिव एपिसोड हो, तो बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आप किस तरह अपने आप को कन्विंस करेंगी या अपने लिए हेल्प ले सकती हैं? क्योंकि आप खुद अगर डॉक्टर हैं तो ज़्यादातर हमारे जो डॉक्टर हजरात होते हैं, कहीं भी आप देखें, जितने मेरे दोस्त हैं, अपने आप को इलाज सबसे आखिर में करेंगे कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, बस फलानी दवाई ले ली मैंने, बस मैं ठीक हो गया. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप खुद एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं और आपको लग रहा है, आपको सारे रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, जिस पे हम भी बात करेंगे रेड फ्लैग्स की भी, मगर आपको पता लग रहा है कि अब आई थिंक कि ऑनसेट हो रहा है डिप्रेशन का, मुझे हेल्प चाहिए मगर मैं हेल्प नहीं ले रही, तो कैसे आप खुद हेल्प ले सकती हैं या क्या स्टेप्स आपको उठाने चाहिए? ओके, दैट वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बल्कि मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था अभी तक का, क्योंकि ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है. कि अगर आप हेल्प नहीं लेना चाह रहे या आपको शर्म आ रही है हेल्प लेते हुए, या शर्म से मतलब ये कि अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं तो आप घर बैठे हुए किस तरह अपने आप को सही कर सकते हैं. या जो प्रोफेशनल्स हैं जब वो काम से एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो क्या करें. सबसे पहली बात होती है आपकी इनर स्ट्रेंथ. आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को देखें कि आप कहाँ तक किससे फाइट कर सकते हैं. ठीक है, आपको कोई बंदा कुछ कह रहा है ना, सबसे पहली बात हमारी यहीं पे जो है ना, हम जो है ना डाउन हो जाते हैं कि हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसकी बात का माइंड कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं हर अपने सुनने वाले को यही कहती हूँ कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है ना, तो वहाँ पे ये मत सोचो कि मुझे इसको जवाब देना है. वहाँ पे ये सोचो इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस कि सामने वाला बंदा हमेशा अपने लेवल के लिहाज से बात करता है. उसका लेवल अच्छा है, उसका लेवल बुरा है, उसका लेवल नीचे है या उसका लेवल ऊपर है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये उसकी वर्ड्स डिसाइड करते हैं. मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन ये कह रही हूँ कि सामने वाले बंदे की जो ना उसको मेंटालिटी को समझो. ठीक है, आप उसको जवाब दोगे तो आप में और उसमें क्या फर्क रह गया. आपके पास पेशेंट्स आते हैं, अगर आप उनको हैंडल नहीं कर सकते, बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम हम थेरेपिस्ट के पास जब जाते हैं तो वो उल्टा हम पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, उल्टा हमें जो है ना वो उल्टा सुनाना शुरू हो जाते हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं, आई स्वेयर टू गॉड, कि जिन्होंने बोला, जो सेक्सुअल पेशेंट्स थे, उन्होंने बोला कि हम फीमेल थेरेपिस्ट से अपना मसला शेयर कर देते हैं तो वो कहती हैं हम हैं ना, आप किसी के पास क्या जाते हो. तो देर लाइक हम अपना मसला शेयर करते हैं और वो आगे हमें ही ऑफर कर देती हैं अपना आप. तो इसमें मैं यही कहूँगी
کہ جب آپ ایک فیلڈ میں آتے ہو نا تو آپ کو بہت بیلنس رکھنا پڑتا ہے اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں, بہت زیادہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. آپ جتنے پیشنٹس ایزیلی دیکھ سکتے ہیں چاہے کسی بھی فیلڈ میں, آپ اتنے پیشنٹس دیکھیں, آپ اتنے کسٹمرز دیکھیں جس بھی فیلڈ میں ہے, جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی بس ہو گئی ہے. کیونکہ انسان ہے نا, اب میں 9 سے 10 لوگوں کا اگر دن میں ڈپریشن سنوں گی تو آبویسلی رات کو میں زور زور سے رہوں گی, میرے پاس اور کوئی جو ہے نا اس کے علاوہ آپشن نہیں ہوگا. لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. آئی ایم ویری کام اینڈ کول مائنڈیڈ, کیونکہ مجھے اپنی فیلڈ پسند تھی. تو سب سے پہلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیلڈ آپ چوز کر رہے ہیں وہ آپ کے مطابق ہے بھی یا نہیں. اگر آپ سائیکالوجی چوز کریں تو یہ آسان پروفیشن نہیں ہے. یہاں پہ انسان کو بہت زیادہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. انسان کو 10 لوگوں کا ڈپریشن سن کے بھی یہاں پہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ جہاں پہ آپ غصہ دکھائیں گے وہاں سننے والا یہ کہے گا کہ اگر آپ سن نہیں سکتے تھے تو آپ اس پیشن میں آئے کیوں. اور اس کی بات بھی صحیح ہے, جب ہم لوگ نہیں سن سکتے تو ہم کیوں اس پیشن میں آئے ہیں. تو اگر آپ نے یہ ہیلپنگ پیشن چوز کیا ہے تو ڈپریشن والے پیشنٹس کو چاہیے صرف سننے والا انسان. آپ اس کو بولیں ہاں جی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی آدھی ٹینشن وہیں پہ ختم ہو جاتی. سو دیٹس وائی آپ کو وہاں پہ فلیکسیبل رہنا پڑتا ہے. اور اپنی ایگزاسشن, اپنا ایگریشن نکالنے کے لیے آپ یوگا کر سکتے ہیں, میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, وچ از ویری گڈ فار ہیلتھ. میڈیٹیشن 5 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے, اور میڈیٹیشن میں جو مین ہوتا ہے وہ انہیل ایکسیل ہوتا ہے. آئی سویئر اگر آپ ایک دن میں 2 دفعہ ہی انہیل ایکسیل کر لیں نا, ویورز جو ہیں جو بھی سن رہے ہیں یا جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, تو ان کا ڈپریشن, ان کی مینٹل ہیلتھ اسی سے بہتر ہو جاتی ہے. 2 دفعہ دن میں میڈیٹیشن, انہیل ایکسیل, اٹ از میجیکل فار دا ہیلتھ. یہ آپ کا غصہ بھی کنٹرول کرتا ہے, یہ آپ کے موڈ سوئنگز بھی کنٹرول کرتا ہے, اور یہ بہت سی چیزیں کنٹرول کرتا ہے. اچھا, بات ہم نے تھوڑا سا چھیڑا ریڈ فلیگس کو. اگر لیٹس سے میرا دوست ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اس کا جو بیہیویئر ہے کچھ عرصے سے تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, تو ایز اے ویری لے مین جس کو مجھے کوئی کچھ نہیں پتا سائیکالوجی کا, مجھے کچھ نہیں پتا ڈپریشن کا, میرے نزدیک وہ کیا 2-3 ریڈ فلیگس ہیں کہ جو اگر مجھے نظر آتے ہیں اس کے بیہیویئر میں, جو مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی عمران نیڈز ہیلپ, شاید یہ ڈپریشن کی طرف دوڑ رہا ہے. تو وہ کیا ریڈ فلیگس ہیں کہ جو میں دیکھ سکتا ہوں؟ Fine, I got the question. اگر ایک نارمل انسان ڈپریشن, اسٹریس یا اینزائٹی میں پاؤں رکھتا ہے نا, تو اس کے کس طرح کے سمپٹمز ہوتے ہیں. اس کا بیہیویئر چینج ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کا بیہیویئر ایسے چینج ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کو بات بات پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, بات بات پہ اریٹیٹ ہوتا ہے, بات بات پہ اس سے غصہ آتا ہے. وہ چیزیں جو اس سے اچھی لگتی ہیں اس میں بھی اس کا انٹرسٹ لیول 0 ہو جاتا ہے. مطلب وہ فزیکلی وہاں پہ پریزنٹ ہے لیکن مینٹلی وہاں پہ ایبسنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سے بات کریں لیکن وہ آپ کی بات نہیں سن رہا. پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ ادھر ہیں, تو وہ آپ کو گھبرا کے بولے گا کہ جی میں یہیں پہ ہوں, نو پرابلم, آئی ایم لسننگ یور تھنگ. اس کے جو شولڈرز ہیں وہ وائڈ نہیں ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باڈی پوسچر سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا باڈی پوسچر بہت ڈل ہوگا. جو بھی بندہ اس چیز کو فیس کر رہا ہے, بولنے میں ہچکچاہٹ ہوگی, موڈ سوئنگز ہوں گے اس کے, کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرے گا, بات بے بات پہ غصہ آئے گا, اریٹیشن شو کرے گا ہر چیز سے. یہ مین جو ہے نا باڈی پوسچرز ہوتے ہیں, اور مین باڈی لینگویج ہوتی ہے, جس سے آپ کو بڑی ہی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا بندہ کسی نہ کسی کنڈیشن سے گزر رہا ہے. اور ایسا ایک دن نہیں, ایسا 4-5 دن اگر روز ہو یا روز 1 ہفتے تک کنٹینیو رہے, تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ. اوکے, اور اسی سچویشن کو میں ایک اور کویشچن کے لیے بھی یوز کرنا چاہوں گا کہ لیٹس سے عمران جو میرا دوست ہے, وہ میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں ریڈ فلیگس دیکھ رہا ہوں, مگر اپنی جاب میں ہی از اے راک اسٹار. اپنے روزمرہ کے جو بات چیت ہے اس کے دوستوں کے ساتھ, وہ بڑے زبردست طریقے سے وہ لے کے چل رہا ہے. مگر میں جب اس سے بات چیت وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں تو یہ سارے جو سمپٹمز ہیں میں دیکھ رہا ہوں. تو آیا یہ ممکن ہے کہ اپنے کام میں وہ ایک زبردست سپر اسٹار ہے, اپنا کام صحیح طرح سے انجام دے رہا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ وہ جو ہے ایک بڑا زبردست قسم کا اس نے مومنٹم رکھا ہوا ہے, مگر آہستہ آہستہ یہ ریڈ فلیگس مجھے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ آیا ہو سکتا ہے ایسی سچویشن میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ اوکے, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں جو ریزرو پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں, جو اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. اور جاب ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنا ذرا سا بھی کوئی ویک پوائنٹ دے دو تو وہ لوگ آپ کو بلیو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں یا آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو ان پرابلمس کی وجہ سے آپ کے مطلب جاب لائف میں یا آپ کی ورک لائف میں بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو بے تحاشا لوگ, اس میں 10% نہیں, میں کہوں گی شاید 40 سے 50% لوگ اس چیز کو نہیں اچھا سمجھتے کہ وہ اپنی پرسنل لائف کو
जॉब पर डिस्कस करें या जॉब के अलावा भी किसी से डिस्कस करें, कि आजकल किसी को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है. आप ट्रस्ट कर लेते हैं, अगले 2-3 दिन बाद आपको वही बात किसी और से सुनने को मिल रही होती है. तो लोग बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टेंस पे रखते हैं. उनको फिर ये डर होता है, क्योंकि आजकल कोई किसी को समझता नहीं है, तो उनको फिर ये डर होता है कि मैं जिससे भी शेयर करूंगा कोई मुझे नहीं समझेगा. उनको इनसिक्योरिटी होती है इस चीज़ का, अनकंफर्टेबल कर देती है ये चीज़ उन्हें, कि मैं जिसको भी कहूंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो उल्टा मुझे ही समझाएगा कि यहाँ तुम गलत हो, तो मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा. तो ये मेन चीज़ होती है जो उसको अनकंफर्टेबल करती है. हम लोग अपने आसपास के लोगों को इतना टाइम ही नहीं देते या इतना कंफर्ट जोन ही नहीं देते कि वो इजीली शेयर करें. अभी आपने देखा होगा लास्टली, आई वांट टू पूछ, जो आमिर लियाकत का केस हुआ है, आई गेस दैट हैज अ डायरेक्ट लिंक विद इट. ठीक है, जब वो बंदा चीख रहा था, जब वो बंदा रो रहा था, तब किसी ने नहीं सुना, सबने उसका मजाक बनाया, मीम्स बनाई. और आज जब वो बंदा चला गया, डिप्रेशन में चला जाके मर गया, तो आज वही लोग सॉरी कर रहे हैं कि सॉरी हम मीम्स बनाने वालों में शामिल थे. तो वही बात है, उसने तब लोगों को क्यों जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि कोई नहीं समझेगा. ठीक है, और जब वो जवाब देके गया तो वो लोग समझ गए और उन्होंने यही कहा कि हमें नहीं पता था एंड वी आर सॉरी फॉर दैट. तो इसीलिए लोग शेयर नहीं करते. जो वो ताने और बाद में टॉन्ट्स उनको सुनने पड़ते हैं ना, यही चीज़ उनको डिप्रेशन में लेके जाके ख़त्म कर देती है या सुसाइड करने पे मजबूर कर देती है, कि उनको पता होता है उनकी फैमिली नहीं समझ रही तो बाहर वाला भी कोई नहीं समझेगा. अच्छा, इस पे क्वेश्चन एक मेरे जहन में इधर आया है और ये प्रॉबेबली लिंक होगा एक और क्वेश्चन के साथ, मगर मैं पूछ लूँ क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहता ये सवाल, कि एज अ नेटवर्क, एज अ मुआशरा, एज अ सोसाइटी, हम लोग किस तरह वो 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं अपने लेवल पर, हुकूमती या इदारों के लेवल पर नहीं, अपने लेवल पर, कि जिससे हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद कर सकते हैं या इवन अपनी मदद कर सकते हैं. अपनी मदद हम करेंगे तो हम लोगों की मदद करने के काबिल होंगे. तो वो क्या 1-2 चीज़ें हैं कि जो हम कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? ओके, वंडरफुल. ये तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं. बात होती है सारी समझने की. अगर सुनने वाला समझ जाए तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी यहीं पे जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है. कहते हैं लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन रोजेस के नीचे थॉर्न्स भी होते हैं, उन गुलाबों के नीचे थोड़े कांटे भी होते हैं. तो जब आपको गुलाब सूंघने की ख्वाहिश है ना, आप उनके कांटों से जख्मी भी हो सकते हैं. आपको वो भी जहन में रखना चाहिए. सो दैट्स वाई कहने का मतलब ये, जब आपको इतनी फैसिलिटीज मिलती है ना, तो मुश्किलात भी उनके साथ साथ होती हैं. मुश्किलात को ये नहीं समझना चाहिए कि बस मैं लुट गई, उसमें बर्बाद हो गई, अल्लाह ताला मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी फैमिली प्यार नहीं करती, मेरे फ्रेंड्स प्यार नहीं करते. और सबसे बड़ी बात, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, आप उनको डिप्रेशन से निकालें और खुद डिप्रेशन से निकलें. आपकी वजह से कोई एक इंसान भी हंसता है ना, तो आपका दिल सुकून में आ जाता है. आपके साथ कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, मेरे पास मेरी फ्रेंड आती है और वो कहती है यार मामा मेरा हस्बैंड मेरे साथ ये गलत कर रहा है, तो मेरा काम वहाँ पे ये बनता है मैं उसको पॉजिटिव गाइड करूँ, ना कि मैं उसे बाकी लोगों की तरह ये बोलूँ देखा यार मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ पे शादी मत करना, तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है. फाइन. अगर कोई मुझे आके बोलता है कि मामा मेरे साथ मेरी सास बहुत गलत कर रही है, देखा यार यहाँ की सासें तो होती है इसलिए तुम्हारा बहुत जीना हराम करेगी ये, ठीक है अभी तुम देखती जाओ. तो कहने का ये बनता है कि यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की भी तो सुनती थी ना, तो कोई बात नहीं, 2-3 उसकी भी सुन लो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो. अब कोई मुझे आके बोलता है यार मामा मेरी नन मेरे साथ बहुत गलत करती है, तो मैं उसे कहती हूँ यार वो 2 सुनाती है तुम 4 सुनाओ, अपना पाँव ऊपर रखना, ठीक है ना, ऐसी ही तुम्हारी इज्जत होगी. आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू द जनरल प्रॉब्लम्स ओवर हियर, ठीक है, ये रिलेट करने में आसानी होती है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रोज़ मुझे सुनने को मिलते हैं कि यार मामा हमारे ससुराल वाले ऐसे हैं, मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जिसके ससुराल वाले अच्छे हैं, उसके ससुराल वाले हमेशा उसको बुरे ही मिले. तो उसमें फिर ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको कोई आके सुना रहा है ना, तो उसको बोलो कि इट्स ओके चंदा, कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं. आप उसको गलत सपोर्ट मत करो. आपका नेगेटिव सपोर्ट वो आपके नेगेटिव सपोर्ट पे खराब हो जाएगी और आप उसको बोलोगे कि मैंने तो शुगल में बोला था, आपके शुगल में किसी का घर खराब हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आपको कोई दोस्त बुरा कह रही है तो आप ये सोचो कि आपका रवैया चेंज हुआ तो वो कहीं ना कहीं चेंज हुई होगी. पहले उसको आपकी कोई बात बुरी लगी होगी, उसके बाद उसने रिएक्शन दिया होगा. सो दैट्स व्हाई आपको सोचना चाहिए. जब इंसान दूसरा वाला जब सामने वाला इंसान रिएक्शन देता है तो सबसे पहले ये सोचो कि यार कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया. लेकिन हम यहाँ पे ये करते हैं, हम लोग एक्सपेक्टेशन पावर बहुत बढ़ा लेते हैं. देते कुछ भी नहीं है लेकिन लेना सब कुछ होता है. सो एक्सपेक्टेशन पावर 0 रखनी चाहिए. आपको कोई दे दे तो वेल एंड गुड, नहीं देता मतलब चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग,
تو اپنی ایکسپیکٹیشن پاور زیرو رکھو. جب آپ کسی کو ایکسپیکٹیشن کے بغیر دو گے تو وہ بھی آپ کو بھی لاس محبت دے گا. اوکے, تھینک یو. اچھا, اس پہ جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو اور کافی مرتبہ یہ میں نے ڈراموں میں بھی دیکھا, موویز میں بھی دیکھا, جو تھوڑی بات چیت کی کچھ لوگوں سے ادھر بھی میں نے سنا کہ ڈپریشن صرف بیہیویئرل تھراپی یا بات چیت کے ذریعے سے بھی ہم اس کے خلاف یا اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, یا اس میں پھر ایونچولی ہمیں میڈیکیشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, جو ایونچویلٹیز ہیں. تو اس کو اب اگر کوئی ڈپریشن میں ہے تو ہم اینڈ پکچر کیا دیکھ رہے ہیں اس شخص کی ریکوری کی؟ ہاں, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے گائیڈ کرنا چاہوں گی, بتانا چاہوں گی کیونکہ وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. میں اپنے پیشنٹس کو پہلے اسٹیج پہ کبھی بھی میڈیکیشن نہیں دیتی, کبھی بھی میڈیکیشن پرسکرائب نہیں کرتی. آلدو آئی ہیو اتھارٹی ٹو پرسکرائب میڈیکیشنس, میں چاہوں تو پہلے اٹمپٹ پہ ہی پرسکرائب کر سکتی ہوں, لیکن میں کیوں کسی کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کھیلوں. میں یہاں پہ بالکل سوری آف دا کوسچن جا کے سمجھانا چاہوں گی کہ میڈیکیشن کیا ہے, مینٹل میڈیکیشن, اور وہ کس طرح کام کرتی ہے. میڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ میڈیکیشن کا اثر کرنے کا ٹائم کم از کم 3 دن ہوتا ہے. 3 سے 4 دن میں میڈیکیشن اپنا رزلٹ دینا شروع کر دیتی ہے. اور یہاں پہ کوئی پروفیشنل مینٹل ہیلتھ یا کوئی بھی پروفیشنل یہ بات نہیں بتاتا کہ ایک میڈیکیشن کا اثر کرنے کا ٹائم 15 دن ہوتا ہے اور میکسیمم 20 دن. 20 دن سے اوپر وہ میڈیکیشن اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو میڈیکیشن کے جو میڈیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کے باڈی لیولس کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی باڈی لیول کو فرق ہی نہیں پڑتا اس میڈیکیشن سے. اس لیے جب آپ کو فرق نہیں پڑتا, کچھ لوگ اس چیز کو فیل کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے نا ڈوزج بڑھ جاتی ہے اس کی, اور کچھ لوگ جو فیل نہیں کرتے تو ڈاکٹرز ان کو 3 سال ایک میڈیکیشن پہ رکھتے ہیں. تو میڈیکیشن کے بعد اس 20 دن کے بعد جو اثر کرتا ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ کی میڈیسن ختم ہو گئی ہے تو آپ سوچیں گے یار آج میں نے سر درد کی میڈیسن نہیں لی. آپ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن یہ سوچ کے آپ کو سر میں درد ہو جائے گا کہ آج آپ نے میڈیسن نہیں لی, تو آپ کو یہ فیل ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا کہ آج تو دوائی لینی ہے, آج کچھ غلط ہونے والا ہے میرے ساتھ. So it's all about mindset. Psychology game ہی ساری mindset کی ہے. I don't think so it has a link with medication on the general level. آپ ایک نارمل بندے کو اتنی ہیوی میڈیسنس کیسے لکھ کے دے سکتے ہیں, حالانکہ جب اس کا کام ہی کاؤنسلنگ والا ہے. تو ڈپریشن کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ مینلی صرف کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اچھا, اس پہ لیٹس کنٹینیو ایگزامپل, عمران کی ہی ایگزامپل کنٹینیو کرتے ہیں کہ اب وہ ایک ڈپریشن کی اسٹیٹ میں ہے. اب اس کے ساتھ میرا جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, میں کیسے اس کو اب سپورٹ کر سکتا ہوں کہ جب اب وہ ڈپریشن میں ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی 2 کیٹیگریز آتی ہیں. آیا یہ کہ عمران کتنے دن تک ڈپریشن میں رہتا ہے, کیونکہ آپ بھی انسان ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ عمران کو ڈپریشن سے نکالنے کے چکر میں خود ڈپریشن میں چلے جائیں. اوکے, دیٹس آلسو اے پوائنٹ. اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈپریشن میں ہوتے ہیں لیکن وہ اٹینشن سیکر بھی ہوتے ہیں. تو آپ ان کی 1 دن کیئر کریں گے, 4 دن کیئر کریں گے, وہ اس چیز کے ہیبیچول ہو جائیں گے. تو ہر چیز ایک لمٹ میں اچھی لگتی ہے. آپ پہلے ریلیشن دیکھیں, جو بندہ ڈپریشن میں ہے آپ کا اس سے کیا ریلیشن ہے, ایک لمٹ میں رہ کے جتنی آپ کیئر کر سکتے ہیں اس کی کیئر کریں, لیکن کیئر کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کاؤنسل بھی کریں, بیکاز کیئرنگ اینڈ کاؤنسلنگ بوتھ آر ویری امپورٹنٹ. اور اس کو پازیٹیو کاؤنسل کریں. جب آپ کسی کو بہت سافٹ ہینڈ دیتے ہیں نا, مطلب آپ کسی کو بہت سافٹلی بات کرتے ہیں, تو وہ 1 سے 2 منٹ کے بعد ہی اپنا سارا کچھ بتا دیتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی ریزرو کیوں نہ ہو. کیونکہ ڈپریشن پیشنٹس کو چاہیے ہوتا ہے کوئی ایسا جو ان کو سافٹلی سنے, کوئی ایسا جو ان کو بولے کہ ہاں تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے. آپ اس کی ساری باتیں ان سے سنیں, اس کے بعد اس کو کاؤنسل کریں, لیکن ایک سرٹن ٹائم تک. کیونکہ جب آپ اس کو بہت زیادہ اس کی کیئر کریں گے نا, یا بہت زیادہ کاؤنسل کریں گے, بہت زیادہ کاؤنسلنگ سے وہ چڑھ جائے گا اور وہ وہی کام اور زیادہ کرنا شروع کر دے گا اور آپ سے ہی دور ہو جائے گا. اور بہت زیادہ کیئر سے اس کو اس کیئر کی عادت ہو جائے گی. پھر جب آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے نا, اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ چینج ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے لہجے کو دھیما رکھیں, ان سے ہلکی آواز میں بات کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈپریشن پیشنٹ سے اونچی آواز بالکل برداشت نہیں ہوتی. لیکن I'm repeating it till a very short time, کیونکہ ان کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا اس میں جو ہے نا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کیئرنگ اینڈ کاؤنسلنگ, these both should go together. یہ دونوں جو ہے نا اکٹھے کام کرتی ہیں, اکیلے کچھ کام نہیں کرے گا. آپ کسی کو کاؤنسل کریں لیکن اس کی کیئر نہ کریں, کوئی فائدہ نہیں. آپ کے ورڈز کا کیا فائدہ جب آپ اس کی کیئر نہیں کریں. That's why caring plus counseling but staying in a limit. اوکے, ٹھیک. ایک سوال میرے ذہن میں آیا ابھی, میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آئی تھنک تھوڑا سا شاید امپورٹنٹ ہے, کم از کم مجھے تو لگ رہا ہے, تو میں پوچھ لوں گا آپ سے کہ
ڈپریشن یس ایک جو مینٹل اسٹیٹ ہے. اب اس کی وجہ سے میری فزیکل اسٹیٹ پر کتنے غلط اثرات پڑ سکتے ہیں, کیونکہ میری جو فزیکل ویل بینگ ہے وہ کتنی بری طریقے سے امپیکٹ ہوگی اگر میں کنٹینیوسلی ایک ڈپریسو اسٹیٹ میں ہوں. تو ان دونوں کا کتنا سیریس لنک ہے ایونچولی اور لانگ ٹرم, اور لوگوں کو کیوں اس چیز کو, اس ریلیشن شپ کو سیریس لینا چاہیے. ایگزیکٹلی اٹ ہیز اے سیریس لنک. جب آپ ڈپریسو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا, آپ اپنے کھانے کا خیال نہیں رکھتے, آپ اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھتے, آپ اپنے ایکسرسائز کا خیال نہیں رکھتے, آپ کچھ بھی. سمپل سی بات ہے, اگر میں ڈپریشن میں ہوں, مجھے میری مدر یا میری گھر میں کوئی بھی آ کے کہیں کہ یار کھانا کھا لو, میری پہلی بات تو یہ ہوگی یار مجھے کھانا نہیں کھانا, مجھے پلیز کوئی کھانے کا نہ کہے. فرسٹ تھنگ, ٹھیک ہے, ایک دفعہ ڈسٹرب ہوا, 2 دفعہ ڈسٹرب ہوا, پھر وہ میری روٹین بن جائے گی. پھر گھر والوں کو پتا ہوگا کہ یار اس کو جب بھی بولیں گے اس نے سننا ہی نہیں ہے, تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. دیز آر دا ریالٹیز آئی ایم ٹیلنگ یو, جو ہر گھر میں ہوتا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جب گھر والے کہنا چھوڑ دیں گے تو ہم ویسے ہی اپنی کیئر چھوڑ دیتے ہیں, نہ گھر والے بولتے ہیں نہ ہم خود بولتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو نا اپنے آپ کو بھی سمجھا لیتے ہیں, اپنے اوپر تعریف کر لیتے ہیں بہت زیادہ لوگ کہ ہم ڈپریشن میں ہیں, ہمیں یہ بات فیل کرنی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہم جاب سے بھی زیادہ تر آف لے لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آج جانے کا دل نہیں کرا, آج کام کرنے کا دل نہیں کرا, کہ ہم اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ ہم ایک ڈپریسو ٹراما میں یا ایک ٹرامیٹک ایونٹ میں ہم جا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھانا کہ ہم ایک ٹراما میں جا رہے ہیں, اپنے آپ کو ریالٹی میں لانا ہے. جو بھی ہو رہا ہے وہ ریالٹی ہے, اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈپریشن پیشنٹ جو ہوتے ہیں یا کوئی بھی اسٹریس پیشنٹ ہو, اس کو آٹومیٹکلی اس کا سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو اس بات کو نہیں سمجھنا کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں ایکشن لیں, لیکن جہاں غلط نہیں ہو رہا نا, نارمل چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو غلط نہیں لینا. کیونکہ اس ایک چیز سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسٹڈی لائف افیکٹ ہوتی ہے, جو جابینس ہیں ان کی جاب لائف افیکٹ ہوتی ہے, آپ کی فزیک افیکٹ ہوتی ہے, آپ کا کھانا ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, آپ بات پہ جو ہے نا اریٹیٹ ہوتے ہیں, آپ کو بلا وجہ کا غصہ آتا ہے, آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا, کسی سے ملنے کا دل نہیں کرتا, کسی کو فیس کرنے کا دل نہیں کرتا. مین چیزیں ہیں یہ. صحیح, یعنی کہ بات وہی ہے جو ڈیڈ اب بھی بولتے ہیں, بچپن میں بہت بولتے تھے کہ یار برخوردار اگر غصہ چڑھا ہوا ہے تو کھانے پہ غصہ کیوں نکال رہے ہو, کھانے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. اور تب ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی, تھوڑے بڑے ہوئے تب بات سمجھ آئی کہ یار غصہ تو مجھے کرکٹ ٹیم پہ چڑھا ہے, تو اس کی وجہ سے میں جو موم نے اتنے زبردست پراٹھے بنائے ہیں ان سے میں کیوں دشمنی لوں. تو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور بیکاز چیزیں بڑی تیزی سے جو ہے خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک بہت ہی ضروری کوشچن ایز ہم ریپ اپ کرتے ہیں کہ بات چیت ہم نے کی ڈپریشن کی, سپورٹ سسٹم کی, حکومتی لیول کی ہم بالکل بات نہیں کریں گے کیونکہ کوشش ہماری ہے بہت ہی نچلے لیول کی, آپ کے میرے لیول کی بات کرنے کی. امپلائرز جو ہیں پاکستان میں, جو چھوٹی کمپنی سے لے کے بڑی کمپنی تک ہیں. اب ایک امپلائی ہے, چلو عمیر کی ایگزامپل لے لیں یا عمران کی ایگزامپل لے لیں, 2 امپلائیز ہیں. ہم کمپنی لیول پر وہ کیا ایکشنز ہیں جو ہمارے امپلائرز یا ہماری کمپنیاں لے سکتی ہیں اس مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کانٹیکسٹ میں, اور اویئرنیس سے آگے جو اقدامات ہیں, 1-2 چھوٹے موٹے اقدامات جو اٹھا لیں کمپنیز کہ ہاں یار ہم کوشش تو کریں کہ ہم کچھ کام ایسے کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے امپلائیز کو ان کا تھوڑا سا خیال رکھ سکیں اس مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. تو وہ کیا 1-2 چیزیں ہیں جو کمپنیز یا امپلائرز پاکستانی کانٹیکسٹ میں اسپیشلی کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی آلریڈی کر رہے ہیں جو آپ کو پتہ لگا ہے تو بے شک آئی ووڈ لو ٹو ہیئر این ایگزامپل اور 2. اوکے, پتا تو ویسے ابھی تک مجھے کچھ نہیں لگا ایسا, اینڈ بٹ آئی ہوپ سو کہ ایسا کچھ پتا لگ جائے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے. میرے ذہن میں ایک ہی آئیڈیا تھا بہت عرصے سے, اور میں نے بہت جگہ اس کو جو ہے نا فارورڈ کیا ہے, اور انشاءاللہ میں خود اس پہ کام شروع کروں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں یا چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں, مطلب جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ کوئی آفس ہے, کمپنی ہے, کچھ بھی ہے, اگر وہ آپ کو اتنا دے رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں سیلری کے علاوہ؟ وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. دیٹ از دا بزنس ٹو, ٹھیک ہے, یہ چلتا رہتا ہے. آئی تھنک کہ اس کے علاوہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی سائیکالوجسٹ, اب تو آپ کو پتہ ہے سائیکالوجسٹ اتنے ہیں پاکستان میں, اتنے ہیں کہ کم ہی نہیں ہوتے ماشاء اللہ.
بہت آگے ہیں اس فیلڈ میں. تو آپ ایک آدھا سائیکالوجسٹ ہائر کر لیں وہ جس کی باڈی لینگویج اچھی ہو, جو اچھا سافٹ بولتا ہو یا بولتی ہو, آپ اس کو اپنی آرگنائزیشن میں رکھیں روز ڈیلی بیسس پہ. جہاں آپ اتنے لوگوں کو پے کر رہے ہیں وہاں اس کو بھی پے کر دیں کہ صبح ہر آنے والا انسان اسے سلام دعا کر لے, اس سے اپنی پرابلم شیئر کر لے. اگر کوئی ڈپریشن میں ہے تو اس سے اپنا مسئلہ شیئر کر لے. اب 10 کے 10 لوگ تو اس کے پاس نہیں جائیں گے, ظاہر سی بات ہے, اتنا ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو جتنے بھی لوگ ہیں کم از کم یہ ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے, اور ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوگی تو یہ ہمارے لیے ہی بیٹھا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ نہ ان کی جاب خراب ہوگی, نہ ان کی لائف خراب ہوگی, ان کو ایک اچھی ایڈوائس مل جائے گی, اور یہ سرکل بہت اچھے سے چلنا شروع ہو جائے گا. سو آئی تھنک کہ ہمیں یہ چینج لانا چاہیے کہ ہم کیمپس ارینج کریں, ہم موٹیویشنل چیزیں ارینج کریں, تاکہ موٹیویشنل چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان لوگوں کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کرتی ہیں. جو انٹرنل انرجی ہوتی ہے نا, جب وہ بوسٹ اپ ہوتی ہے تو وہ آپ کو کام بھی اچھا دیں گے. دیٹس وائی آئی تھنک کہ یہ چینج آنا چاہیے کہ آرگنائزیشنس کے اندر ایک آدھا سائیکالوجسٹ یا کوئی بھی ایسا انسان جو کاؤنسلنگ کے لیے ایکسپرٹ ہو یا جو اچھی کاؤنسلنگ کرتا ہو, آپ سمپلی اس کو وہاں پہ بٹھا دیں کہ یہ انسان آپ کی کاؤنسلنگ کے لیے ہے. یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک آپ موٹیویشنل سیشن ارینج کروا لیں اپنے ممبرس کے لیے, اپنے ورکرس کے لیے, جو ان کی ہیلتھ کو بوسٹ اپ کرے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ بھی اپنے امپلائی سے اچھی طرح سے بات کر لیں. زبردست, فینٹاسٹک. اور جی بالکل ہونا چاہیے. اور اس کو میں لنک کروں گا ایک جو پہلے میں نے سیشن کیا تھا حفصہ فاروق کے ساتھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے. بالکل وہی فلسفی ہمیں یہاں پر بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہر تعلیمی ادارے میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے, کم از کم ایک سائیکالوجسٹ, ایک مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ پریکٹیشنر ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح جب آپ کارپوریٹ سائٹ پر دیکھتے ہیں, جب آپ امپلائرس کی بات کرتے ہیں, تو ہر کمپنی میں ایک سائیکالوجسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ضروری نہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ وہ ہر وقت بیٹھ کے مریضوں کے سیشن ہی لے رہا ہے یا لے رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے اگر عمیر خان سائیکالوجسٹ ہائر ہوا ہے کمپنی ABC میں, تو میں روزمرہ چلتے پھرتے لوگوں سے الیکس لیک کر رہا ہوں, ہیلو ہائی کر رہا ہوں, ہاں جی ارشد صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہے, بیٹی کی شادی ہوئی تھی سب ٹھیک ٹھاک ہے, یا عمران ہے اس نے ابھی MPhil میں ایڈمیشن لیا ہے, ہاں بھی عمران ٹھیک ٹھاک ہو, آپ پڑھائی کا پریشر کیسا ہے. روزمرہ کی نارمل بات چیت جب آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے, جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے بولا, تو اس سے ایز اے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ آپ ان لوگوں کے ساتھ ایک ریپورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, ایک دوستی ڈیولپ کر رہے ہیں. پلس وہ کام شروع کرنے سے پہلے ایک سافٹ سٹارٹ ہوتا ہے گاڑی کا, کہ ٹھیک ہے یار میری کسی سے بات چیت ہوئی ہے, میری کسی نے میرا حال پوچھا ہے, یا بیٹی کے بارے میں پوچھا یا بیٹے کے بارے میں پوچھا, تو ایک انسان کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ آٹومیٹکلی انکریز ہوتا ہے. اور دوسرا, آپ کو کمپنی کو یہ فائدہ ہے کہ آپ پریونٹیو میجرز لے رہے ہیں. آپ اس چیز کا انتظار نہیں کر رہے کہ یار عمران کی ایک ایپیسوڈ ہو گئی ہے اور وہ 3 ہفتے سے غائب ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ عمران کہاں ہے, اور جو سارا امپورٹنٹ کام ہے وہ پہلے 1 ہفتے رکا ہوا تھا, اب آپ نے بندہ ہائر کیا نیا. تو کافی چیزوں میں اس ایک ایکشن سے کمپنیز کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے کافی اچھی آسان الفاظ میں ہمیں نہ صرف یہ بتایا ڈپریشن ہے کیا اور کیا ڈپریشن نہیں ہے, بلکہ جو ریڈ فلیگس کی ہم نے بات کی, سپورٹ سسٹم کی بات کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آپ کے ساتھ آج فائنلی جب ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا اور ڈپریشن پہ ہم نے بات چیت کی, مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور جو ایک ٹیک اوے میرے لیے تھا اس پہ میں بعد میں آؤں گا, مگر ٹو ٹیک اٹ اوے, کلوز کرنے کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے سننے والوں سے, دیکھنے والوں سے؟ اوور ٹو یو پلیز. Exactly. I would like to say these words. اگر آپ ان کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. زندگی جو ہے نا واقعی بہت آسان ہے, اگر آپ اس کو سمجھیں نا تو بہت آسان ہے. زندگی کی کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. کسی نے کچھ کہہ دیا تو اٹس اوکے, ایزی لیں. کسی نے کچھ بول دیا, ایزی لیں. کوئی مسئلہ ہو گیا, ایزی لیں, کوئی مسئلہ نہیں. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹینشن میں بھی ٹینشن نہ لیں, مطلب یہ کہ کمفرٹیبل رہیں. آپ کو زیادہ اسٹریس لینے سے ہمیشہ اسٹریس ہوگا. اپنی ایکسپیکٹیشن پاور کم رکھیں, آپ کی زندگی ویسے ہی آسان ہو جائے گی. جب آپ اس سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں,
اور اچھے لسنر بنے. اچھا لسنر ہمیشہ اچھا انسان بنتا ہے. اپنے اندر پیشنس رکھیں اور اپنے اندر بیلنس رکھیں. کوئی کچھ بتا رہے ہے تو اس کے ساتھ بحث مت کریں, اور فضول میں بحث تو بالکل کرنا چھوڑ دیں. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ہاتھی سوئمنگ کرتا ہے تو اس کو بولیں کل میں نے بھی دیکھا ہے. اس کے ساتھ فضول میں بحث مت کریں کہ ایسا نہیں ہوتا. اپنا ٹائم بچائیں اور اپنا ٹائم جو ہے نا کہیں اور گین کریں. واٹ آر یور ڈریمز ایوری ڈے, کیونکہ آج آپ اپنے خواب نہیں پورے کریں گے تو کل کوئی آپ کو اپنی کمپنی میں ہائر کر لے گا اپنے خواب پورے کرنے کے لیے. خواب پورے ہوتے رہیں گے اور زندگی چلتی رہے گی. اپنے لیے جئیں اور دوسروں کے لیے جینے کا ذریعہ بنیں. دیٹ از مور گڈ. آپ نے وہ ساری چیزیں بول دیں جو میرے ذہن میں چل رہی تھیں. سو بہت بہت شکریہ. اور میں صرف کلوز اس چیز پہ کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر میں اپنے والد صاحب کی ریفرنس دوں گا کہ وہ بچپن سے ہمیں ہر چیز میں بولتے تھے کہ یار, اور ابھی بھی بولتے ہیں, اب ذرا فریکوینسی کم ہو گئی ہے, شاید اب انہیں لگتا ہے کہ اب شاید برخوردار ہیں, تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے ہیں, مگر بولتے وہ یہ تھے کہ برخوردار حوصلہ, دیٹس اٹ. وہ صرف یہ بولتے تھے. اور ساتھ پھر اس کا جو فالو اپ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یار اگر کوئی کام کرنا ہے نا تو یا تو ہنس کے کر لو یا ماتھے پہ وٹ ڈال کے کر لو. تو پھر اگر وٹ ہی ڈالنی ہے تو پھر ہنس کے کر لو. تو جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے بولا, زندگی بڑی آسان ہے, حوصلہ رکھیں اور صرف یہ سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. دوسروں کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب تک ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے ہم کسی اور کا خیال بالکل نہیں رکھ سکتے. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. آج کی یہ ایپیسوڈ, یہ سیشن ڈاکٹر امامہ احمد کے ساتھ ڈپریشن کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے. یہ سلسلہ خودی فاؤنڈیشن کے بینر تلے khudi-foundation.com, اگر آپ ادھر جائیں تو آپ کو کچھ انفارمیشن ملے گی کہ ہم کون ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگلی ایپیسوڈ تک ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئی ٹاپک پر کس کے ساتھ بات چیت کروں گا میں, یہ دیکھوں گا کہ کون میرے ساتھ بیٹھ کر کس موضوع پہ بات کرتا ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.